रजीम बिस्मिल्लाह। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 25 मई है, 23 शव्वाल है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है, मगर आज का हमारा प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है क्योंकि अय्याम शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के अय्याम है। तो इमाम की शख्सियत पर मुख्तलिफ हवालों से जो है वो मुख्तलिफ जहतों के साथ गुफ्तगू हो रही है और आपकी एक अजीम शान शख्सियत को मौजूए सुखन बनाया जा रहा है। आज भी हमारा मौजू इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शख्सियत के गिर्द रहेगा और क्या कुछ मौरख़ीन ने लिखा, क्या कुछ तारीखों में अपने अंदर ज़ब्त किया है, उनको अपने वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उन पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे आपके अज़ान आलिया तक उन तमाम चीज़ों को बाहम पहुँचाया जाए। उस बेहतरीन मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत जनाब मौलाना सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। जी, आपकी खिदमत में भी सलाम और मैं आपके तवस्सुत से तमाम तर देखने वालों, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पैगाम जाएगा, उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। और बहरहाल एक माह मुबारक रमज़ान में वक़फ़ा रहा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ ये मुलाकात और सब देखने वालों के साथ ये मुलाकात जो है परवरदिगार मुबारक फरमाए। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, इस मौजू का आगाज़ करेंगे। इसके बात करने के लिए क़िबला मुख्तलिफ उलूम पर इमाम के जो है वो आज तक असरात नज़र आते हैं। बड़े-बड़े आपने जो है वो जो साइंस की बुनियादें हैं, वो तमाम चीज़ें फ़राहम की। तो अगर मैं कहूँ कि वो असरात क्या हैं, तो आप इसको किस तरह से खोल के बयान कर पाएँगे? इमाम सादिक सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैह दुरूद सलाम हो आपकी ज़ात बाबरकत पर। मैं इब्तदाई तौर पे एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दर हकीकत तसलसल हैं पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैह की शख्सियत के। हज़रत की शख्सियत तमाम तर पहलुओं में नबी अकरम की ज़ात जो है वो उसवा कामिल है। पैगम्बर अकरम की ज़ात इंसान कामिल है। नबी अकरम की ज़ात ज़र्फ़ वही इलाही है। नबी अकरम की ज़ात कुरान मुजस्सम है। नबी अकरम की ज़ात जो है वो राहबर बशरियत है। तो दर हकीकत वो जो दौरानिया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 23 साल, उसमें यकीनन इंसानियत में इतनी ज़रफ़ियत नहीं थी। उस ज़माने के हालात में इतनी तवान और ताब नहीं थी कि पैगम्बर अकरम जो है वो सब कुछ बयान कर सकते। तो लिहाज़ा एक मशीयत इलाही का तकाज़ा ये था कि हज़रत के बाद आपके मासूम जाननशीन जो हैं मौजूद हों। लिहाज़ा हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अइम्मा हुदा हैं, उन्होंने आप ही के उलूम को जो है वो आश्कार किया। कुरान करीम की हिकमतों को, कुरान करीम के उलूम को आश्कार किया। तो दर हकीकत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम वही उलूम पैगम्बर का तसलसल है। यानी वो चीज़ें जो पैगम्बर अकरम ने, बल्कि मैं अर्ज़ करूँ कि पैगम्बर जो हैं वो खुतबा ग़दीर में ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने जो इल्म था वो हज़रत ने अपने सीने की तरफ इशारा फरमाया कि अहसाहल्लाहु फ़िय्या, अल्लाह ने मेरे वजूद में जो इल्म था उसको समो दिया है। व अहसैतुहु फ़ी अलीय्यिन, और मैंने इस इल्म को मुंतक़िल कर दिया है अली अलैहिस्सलाम के सीने में। तो ये वो उलूम है कि सीना बसीना जो है इन 12 आइम्माए हुदा अलैहिस्सलाम को मिले। लिहाज़ा यहाँ पे मामला जो है वो उलूम के हवाले से जब हम कहते हैं तो उलूम जो है हकीकत वही एक ही मंबा और सरचश्मा है, वही इलाही का, और वो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि की ज़ात बाबरकत है।
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم جو ہیں وہ انہی کے علوم ہیں در حقیقت جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، لہٰذا یہ انہی کے یعنی امام صادق علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے وہ علم پیغمبر ہے، وہ وحی الہی ہے، وہ در حقیقت انسان کی راہبری کے لیے، تو یہ ایک بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ائمہ کی نسبت جو ہے امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو در صلی اللہ حقیقت موقع زیادہ میسر آیا تو حضرت نے دین کے علوم جو ہیں وہ زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ آپ کا زمانہ جو ہے وہ 5 بنی امیہ کے خلفاء ہیں، اور اسی طرح 2 جو ہیں وہ بنو عباس کے خلفاء ہیں، جس میں بس منصور دوانقی کا زمانہ ذرا زیادہ ہے کہ آپ نے منصور دوانقی کے دور میں ذرا وقت زیادہ گزارا ہے، لہٰذا ان سارے دورانیے کے اندر جو ہے امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ علوم پھیلائے۔ اس سوال کی جو ہے بیک گراؤنڈ اس کو جاننا تھوڑا سا ضروری ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب عالم اسلام کے اندر عربی زبان میں مختلف علوم جو ہے وہ ترجمہ ہو کر آئے، خصوصاً یونان سے۔ یونان پہ علیحدہ سے بحث ہے کہ یونان میں علوم کا مرکز کیا تھا، اور وہ سقراط اور بقراط اور ارسطو اور افلاطون بنیادی طور پہ کون لوگ تھے۔ میں اشارتاً گزرتا چلا جاؤں، کوئی حرج نہیں ہے اس بات کو بیان کرنے میں، کہ یہ جو بڑے بڑے اسکالرز سرزمین یونان پہ پیدا ہوئے، یہ بھی در حقیقت جو ہے انبیاء کے شاگرد تھے، انبیاء علیہ السلام کے مایہ ناز شاگرد تھے، جنہوں نے بہرحال اپنے دور میں، اب انہوں نے کیا کہا کیا لکھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس پہ علمی مباحث بھی موجود ہیں، علمی اعتبار سے اس کے انالیسز بھی موجود ہیں۔ تو نتیجتاً یہ ہے کہ جب عالم اسلام کے اندر یونان سے علوم جو ہے وہ ترجمہ ہو کر آئے، علاوہ ازیں جو ہے وہ بہرحال جیسے جیسے اسلامی مملکت کی سرحدیں پھیلتی گئیں تو در نتیجہ یہ ہے کہ مختلف تمدن، مختلف کلچر، مختلف اقوام عالم سے جو ہے وہ عربوں کا جب رابطہ ہوا تو پھر اس اعتبار سے بہت سارے علوم، جس میں فلسفہ آپ کہہ سکتے ہیں، حکمت آپ کہہ سکتے ہیں، اور آج کے دور کا فلسفہ اور اس زمانے کے فلسفے میں فرق ہے۔ اس زمانے فرق بنیادی ترین یہ ہے کہ اس زمانے میں فلسفہ تقریباً آج جتنی پریکٹیکل سائنسز ہیں یہ اسی ایون بہت ساری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں علوم انسانی جن کو کہا جا سکتا ہے، سوشل سائنسز، یہ تقریباً ان کی اکثریت جو ہے وہ فلسفے ہی کی برانچز کہا جاتا تھا۔ یعنی فلسفے کا ماہر کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً سارے علوم جو ہیں وہ کہے جا سکتے ہیں ایک حد تک وہ فلسفے ہی کی شاخیں تھی۔ نتیجتاً یہ ہے کہ نئے جب علوم آئے، جب ریاضیات کا علم، نجوم کا، اسٹرونومی کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں علم الجبرا کے بارے میں، اور دیگر تمام تر ریاضیات کے جتنے علوم ہیں، اسی طرح سیاسیات کے حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے، اسی طرح علم کلام کی بحثیں جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ عروج پکڑا۔ اب یوں کہا جا سکتا ہے یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر حتیٰ فرقوں نے جنم لیا، کئی ایک نئے فرقے جو ہیں کلامی اور فقہی فرقوں نے جنم لیا۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو علوم کی یوں سمجھیں کہ ترقی کا دور تھا تقریباً، اور دوسرا یہ ہے کہ شبہات اور کنفیوژن کا دور تھا، چونکہ جیسے جیسے علوم زیادہ بڑھتے جا رہے تھے، نئے نئے سوالات پیدا ہو رہے تھے، نتیجتاً یہ ہے کہ کسی ایک ایسے وجود کی ضرورت تھی یقیناً کہ جو ان ساری مشکلات کو حل کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق صلوات اللہ ذات بابرکت جو ہے آپ کے مکتب میں 4000 تو تقریباً لکھا ہے، معروف ہے
شاگرد تھے جنہوں نے استفادہ کیا، کسب فیض کیا. 6,000 تک بھی تعداد لکھی ہے کہ لوگ کچھ عرصہ جو ہے وہ آتے تھے مدینہ میں اور کچھ عرصہ رہتے تھے اور امام کی بارگاہ میں جو ہے وہ استفادہ کرتے اور چلے جاتے. یہ علوم کس قدر متنوع تھے، کس قدر ڈائیورسٹی تھی ان علوم کے اندر، کتنے علمی حلقے تھے اس دور کے اندر. علی بن وشاح کی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بسم اللہ علی بسم بن اللہ. وشاح کہتے ہیں کہ مجھے اتفاق ہوا مسجد کوفہ جانے کا، تو میں نے تقریباً 900 چھوٹے چھوٹے حلقات جو ہیں وہ دیکھے. اللہ 900 اکبر. قریب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بیٹھے تھے، علمی مباحث کر رہے تھے. تو کہتے ہیں میں نے سارے گروپس کو جا کے جائزہ لیا، تو ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے استاد حضرت امام صادق علیہ السلام نے جو ہے اللہم وہ صلی اللہ محمد. سبحان اللہ. یعنی جس دور میں صرف مسجد کوفہ میں یہ صورتحال تھی، تو اس کا مطلب ہے ایک ہی ذات ہے جس نے ان تمام تر موضوعات پر مسلمانوں کی، عالم اسلام کی، حتیٰ نوع بشر کی جو ہے وہ مدد فرمائی ہے، ان کی رہنمائی فرمائی ہے. اور اس زمانے میں 3 ایک شخصیات ہیں جو کہ کلامی مباحث کے حوالے سے بہت ہی معروف ہیں. ایتھیسٹ تھے 3. ابن ابی الاوجاع تھا، ابو شاکر دیسانی تھا، ابن مقفع تھا. یہ 3 آدمی تھے جو کہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بہرحال اکثر آ کے علمی مباحث کرتے تھے اور ان کو اطمینان حاصل ہوتا تھا، اگرچہ وہ اپنے عقیدے سے تو یعنی باقی رہے، لیکن آج بھی وہ آثار جو آج موجود ہیں، انسانی عقل دنگ رہتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام جن کا استاد سوائے آپ کے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے کوئی اور نہیں. اللہم صلی اللہ علیہ. اس کا مطلب ہے یہ علم جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کے توسط سے، اور وہاں جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے توسط، اللہم صلی اللہ. اور اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے نبی اکرم تک جا پہنچتا ہے. تو در حقیقت یہ ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں علم فقہ ہے، علم حدیث ہے، اس میں تفسیر کے علوم ہیں، قرات قرآن کے علوم ہیں، موضوعات ہیں، اس میں فلکیات کے موضوعات ہیں، علم ریاضیات ہے، اس میں علم کلام کی مباحث ہیں، فلسفے کی مباحث ہیں، علم منطق کی مباحث ہیں. میں ایک واقعہ جو ہے وہ اگر آپ کی خدمت میں اس حوالے سے عرض کروں تو بہت ہی قابل توجہ ہے یہ واقعہ. ایک شخص جو ہے وہ شام کا رہنے والا ہے، وہ آیا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں. تو حشام بن سالم ہیں آپ کے صحابی، انہوں نے یہ روایت کی ہے. کہا کہ میں آیا ہوں آپ سے مباحثہ کروں. آپ نے فرمایا کس موضوع پہ بحث کرنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ قراءت قرآن. اب قراءت قرآن پہ بہت ساری علمی ٹیکنیکل مباحث جو ہیں وہ موجود ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حمران بن عین جو ہے ان سے آپ اس موضوع پہ بحث کریں. کہانی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر عمران جواب نہ دے سکا تو میں ہوں، میں کوئی بات نہیں. تو یہاں تک کہ عمران سے بحث ہوئی اور وہ آدمی جو ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے جو بھی بحث کی ہے عمران کے ساتھ ہے، اس نے میری ہر بات کی دلیل اس نے دی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ دلائل میں اس کو مغلوب کروں، تو میں مغلوب تو نہیں کر سکا، وہ غالب رہا اور میں مغلوب ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اس نے کہا امام صادق علیہ السلام سے، کہا کہ میں ایک اور بھی موضوع ہے اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع ہے علم عرب کی جو لغات کی مباحث ہیں، ادبیات کی جو بحثیں ہیں، صرف و آپ کے حوالے سے. تو گرامر کے جتنے مسائل ہیں، اور یہ خاص سے پیچیدہ مسائل ہیں، آج بھی حوزات علمیہ کے اندر آپ دیکھیں تو واقعی باریکی اور دقت میں جانا جائے تو شاید ایک زندگی کم ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس موضوع پہ ابان بن تغلب جو ہیں وہ ہمارے شاگرد ہیں، تو آپ ان سے بحث کریں.
پھر وہی تکرار ہوئی کہ کہنے لگا نہیں آپ سے، فرمایا کہ اگر بات رہ گئی تو میں جو ہے وہ بیان کروں گا. تو وہ شامی جو ہے اس نے ابان بن تغلب سے جو ہے وہ اس موضوع پہ خوب مناظرہ کیا، اور اس کی جو ہے وہ تشفی ہو گئی، اور ابان نے اس کو واقعی مغلوب کر لیا. پھر کہنے لگا کہ میں فقہ کے موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زرارہ بن اعین جو ہیں وہ اس موضوع پر تم سے بات کریں گے. تو اسی طرح زرارہ کے ساتھ بھی اس کی خوب بحث ہوئی. پھر چوتھا موضوع علم کلام کا تھا، یعنی واقعی فلسفے کی ایک بہت بڑی کی شاخ ہے. علم کلام آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر عقائد اور توحید اور ان موضوعات پہ بحثیں جو ہیں. تو وہ آپ نے مومن طاق کا حوالہ دیا. تو یعنی مختلف موضوعات پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ آپ کے شاگرد ماہرین موجود تھے. ایک نام بہت بڑا موجود ہے تاریخ میں، جابر بن حیان کا، جو کہ جابر جو ہے وہ بہرحال یعنی کہا جا سکتا ہے نیچرل سائنسز کے اندر، پریکٹیکل سائنسز میں اپنے دور کے بہت بڑے استاد تھے. لیکن جو ہے وہ ایک پہلو ہے ان کا جو معروف ہے، جناب جابر کو کہا جاتا ہے دا فادر آف کیمسٹری، لیکن وہ دیگر علوم کے بھی ماہر ترین لوگ. تو لہٰذا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے آج بھی، اگر پریکٹیکل سائنسز میں اس میں آپ چلے جائیں، سوشل سائنسز کے اندر، تو آج بھی اہل بیت خصوصاً امام صادق علیہ السلام میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی دروازہ ہے جس میں پیغمبر اکرم کی ذات پہلی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور علی نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ سو مجھ سے، میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. ایک صرف ایک نقطہ میں عرض کروں گا. فرمایا ایسے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اگر علم ہے تو وہ یہاں سے نکلا ہے، جو یہاں سے نہیں نکلا وہ علم نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ دعوے چھوٹے نہیں ہیں، اور یہ دعوے قیامت تک باقی ہیں. مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو یقیناً یہ کہ جد نے کل یہ دعویٰ کیا تھا سلونی کا، آج میں یہ دعویٰ کرتا ہوں. تو یہ علوم جو ہیں اس امام عالم علم لدنی کے سامنے جو ہے یہ بالکل شرمندہ ہو جائیں گے. یہ علوم جو ہیں اپنی بالکل یعنی ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم سے زیادہ علم کا مرکز اور منبع جو آگے ہے. بالکل دو حروف سے 27 حروف لے جائیں گے. جی جی زمین آسمان کا فرق ہے. امام زمانہ میں دیکھیں، میں ایک بات اکثر تکرار کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کو یہاں بھی ریپیٹ کرنے میں. یہ جو مولا نے فرمایا نا کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر، اس کو آج کی دنیا میں سائنٹیفکلی اگر آپ انالیسز اس کا کریں تو یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ 3 ڈائمینشنل دنیا ہے. اس میں لینتھ ہے، وڈتھ ہے اور ہائٹ ہے. چوتھی ڈائمینشن نہیں ہے. اور یہ 3 ہر چیز جو اس زمین پر موجود ہے انہی 3 ڈائمینشنز کے اندر ہے، چوتھی ڈائمینشن نہیں ہے. یہ 3 ڈائمینشن دنیا اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے، کتنی پیچیدہ بنائی ہے. میں عرض کروں گا کہ اس مختصر دنیا کے اندر ایبسولوٹ عالم کو سمجھنے کی مثالیں اور ایگزامپلس موجود ہیں. تو مولا جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. کیوں کہا ہے؟ ظاہراً ایک بات جو میری دانست میں مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے باہر کی جو دنیا ہے وہ 3 ڈائمینشنل نہیں ہے. وہ ڈائمینشنز کا اضافہ ہوتا جاتا ہے. جیسی ایک ڈائمینشن اضافہ ہوتی ہے، حسن میں اضافہ ہوتا ہے، کمپلیکیشن میں اضافہ ہوتا ہے. میرا مطلب ہے اللہ کی صنعت اور قدرت کو انسان جیسے مختلف عالم ہیں، عالم برہوت ہے، عالم برزخ ہے، عالم مختلف عالم ہے. تو یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈائمینشنز بڑھتی چلی جائیں گی، عالم مختلف ہوتے جائیں گے. وہ عالم ابھی فی الحال عوالم پہ بحث نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جب آپ زمین اور
سولر سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو ٹھیک ڈائمینشن ہے، میں اسی اضافہ کائنات، ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، جیسے اسی کائنات میں رہتے ہیں. ڈائمینشنز میں اضافہ ہوتا ہے، حسن جمال میں اضافہ ہوتا ہے، کمپلیکیشن میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ ڈائمینشنز کتنی ہیں؟ ایبسولوٹ 4 5 6 7 8 9 10 کوئی معلوم نہیں ہے کہ یہ ڈائمینشنز کتنی ہیں. علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں زمین اللہ کی صلی راہ اللہ. سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہوں. گویا امیر المومنین زیادہ پیچیدہ کائنات کے علم کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سبحان اللہ. نقطے واہ، میں اپنی نوجوان نسل کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. بہت علی جو خوبصورت بات ہے قبلہ یہ. فرماتے ہیں، مجھے جو سمجھ میں آتی ہے اس فرمان میں گویا مولا نے زمین اور اس پہ جو موجود معلومات ہیں اس 3 ڈائمینشن دنیا کے اندر، اس کو تو لفٹ ہی نہیں کرائی. صحیح مجھے بات ہے. فرمائے امیر جی ہاں، المومنین ان عوالم کی بات کر رہے ہیں جو عوالم جو ہیں 3 ڈائمینشن میں نہیں. اللہ کی ایسی وسیع و عریض کائنات ہے جو پتہ نہیں کتنی ڈائمینشن اس کے اندر موجود ہیں. لہذا وہ کائنات زیادہ خوبصورت اور زیادہ پیچیدہ اور زیادہ کیا کہتے ہیں نازک اور باریک ہے. اس کائنات کے بارے میں انسان ابھی تو اندازہ ہی ہے نا جی، یہ کتنی یہ تو وسیع شروع ہے، کر رہے ہیں. جی کتنی ہاں، حسین ہے، کتنی پیچیدہ ہے. اس میں بلیک ہولز کا کیا رول ہے، اس کے اندر کیا کہتے ہیں گلیکسیز کا کیا رول ہے، یہ گلیکسیز کتنی خوبصورت ہیں، اس کے بعد کلسٹرز ہیں، اس کے بعد سپر کلسٹرز ہیں. ابھی تو ایسے انسان جتنا غور کرتا جاتا ہے کائنات کی وسعتیں جو ہیں بڑھتی جاتی ہیں. بڑھتی ہے، بڑھتی ہے. لہذا جب کائنات کی وسعتیں بڑھتی جاتی ہیں تو اب علم جو ہے وہ کوئی اس کی قید نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام صادق صلوات اللہ سلام علیہ اللہ السلام، علیہ اللہ صلی اللہ محمد علم کے وارث ہیں جو اللہ نے قرآن کی شکل میں، جس قرآن کے اندر اس کائنات کی ساری حقیقتیں کوڈ کی شکل میں، اسرار کی شکل میں، سیکرٹس کی شکل میں موجود ہیں. وہ سارے میں بس ایک ہی بات عرض کروں گا کہ یہ جو پیغمبر کا واقعہ ہے، واقعہ معراج، اس پہ تو سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے نا. جس انسان نے ساری کائنات کی حقیقتوں کو دیکھا ہو، اس کے وجود میں، سینے میں، کائنات میں کوئی چیز ہے جو غائب ہو. بالکل نہیں، سوال ہی پیدا ہوتا. جب نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے مشاہدہ اللہ کیا صلی ہے اللہ. ساری کائنات کا اور اللہ نے مشاہدہ کروا دیا ہے، اس کا مطلب ہے پیغمبر کا علم جو ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں ہے. اب وہ علم جو ہے، اب یہ امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ میں عرش سے لے کر تحت الثری تک ساری حقیقتیں جانتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ نفس رسول ہونے کا ذرا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو پیغمبر فرماتے تھے کہ میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اسی حقیقت کا تسلسل ہے. لہذا حقیقت امام بہت خوبصورت. نبی صادق کے امین ہیں، نبی صادق کی شخصیت کے امین ہیں، نبی سبحان صادق کی اللہ، سبحان. علم کا تسلسل ہے، نبی صادق کی تمام تر شخصیت کے جتنے بھی پہلو پائے جاتے ہیں بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آپ نے اس کو بیان کیا، بہت خوبصورت. امام صادق علیہ السلام کی شکل میں موجود. جی سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے اس کی ایک اور زاویے سے اس کو جو ہے وہ کھولا. حسین بن دیوان فقہ جعفری عموماً ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ جی اگر یہ فقہ محمدی ہے اور جس طرح سے بالکل سیدھا تسلسل، اتنا سیدھا تسلسل تو کسی کے پاس نہیں ہے، جو کہ ایک نسلاً اور سب خدا کے بنائے ہوئے صاحب عصمت اور ایک پورا ایک سلسلہ تو ذہب جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے منتہی ہو جاتا ہے. پھر اس کو فقہ جعفری کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ کوئی سیاسی وجوہات ہیں؟ اس زمانے کے حساب سے معاملات تھے؟ کیا وجوہات تھے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں عرض کروں کہ ہرگز اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ فقہ مصطفوی نہیں ہے. یہ یقیناً فقہ مصطفوی ہے، یہ یقیناً فقہ اسلام ہے، یہ یقیناً فقہ قرآن ہے، یہ یقیناً فقہ محمدی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا
کہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اللہ نے جتنا علم اتارا تھا، پیغمبر ظاہری حالات، معجزہ نہیں، معجزہ تو اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ سارے کام معجزے سے ہوں۔ مجلس اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم جو ہے ان کو اپنے علم کا مخزن خزینہ قرار دیا، تو نبی اکرم کو یہ جو 23 سال کا عرصہ تھا، 13 سال مکہ میں، زیادہ عرصہ تو وہاں گزر گیا، تو قرآن کریم جو ہے وہ زیادہ تر جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے زیادہ صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں مکہ میں، جی، اور کم صورتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں مدینہ میں۔ مکی صورتوں کا تقریباً احوال یہ ہے کہ عقائد کی جو بنیادی ترین مباحث ہیں وہ مکی صورتوں میں بیان کی گئی ہیں، اور اعمال کی جو فروعات کی مباحث ہیں جس سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آئلی قوانین ہیں، مرد و خواتین کے حقوق ہیں، علی ھذا القیاس جتنے موضوعات ہیں، فرعی اور عملی جو موضوعات ہیں، اس پہ جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدینہ میں نازل ہوئیں۔ اب نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اس تمام تر اسلام کو قیامت تک کے لیے جو رہنمائی ہو وہ اس انداز سے بیان نہیں فرما پائے، وقت نہیں تھا، فرصت نہیں تھی، اور لوگ بھی، امت بھی اس مرحلے پہ آمادہ نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ نتیجتاً یہ ہے کہ ایک ایسے معصوم انسان کی ضرورت تھی جو پیغمبر علم نبی اکرم کے علم کا وارث ہو، اور دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، یقین کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ حضرت کے علم کے وارث جو ہے یہ 12 امام تھے۔ نتیجتاً جعفری صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ نسبتاً باقی معصومین، خود ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو باقی جان نشینان ہیں ان کی نسبت جو ہے حضرت اور آپ کے جتنے اوصیاء ہیں ان کی نسبت امام صادق علیہ السلام کو کمپیریٹیولی موقع زیادہ میسر آیا۔ نتیجتاً آج ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے جو روایت کی گئی احادیث ہیں، جو علم روایت کیا گیا ہے، وہ اس قدر عظیم الشان خزانہ ہے کہ جس کا جتنی بھی انسان گہرائی میں اترتا جائے، میں اجمالی طور پر ایک بات میں سمجھتا ہوں رپیٹ کرنا ضروری ہے ہماری محفلوں کے اندر۔ اس وقت جو حدیث کے سورسز موجود ہیں، آپ جائیں، جا کے دیکھیں تو صحیح۔ مثلا فرض کریں وسائل الشیعہ ایک حدیث کا بہت بڑا سورس ہے، اس کے اندر 36,000 حدیثیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد مستدرک الوسائل ہے، اس میں 23,000 حدیثوں کا خزانہ موجود ہے۔ اس کے بعد مثلا فرض کریں میزان الحکمہ جو ہے کئی سال پہلے کمپائل ہوئی، اس کے کمپائل کرنے والے آیت اللہ محمد علی شہری مرحوم ہو گئے پچھلے کچھ چند ہفتے قبل۔ وہ مطلب ہے اس میں تقریباً جو ہے وہ 23,000 یا 24,000 حدیث اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مختلف موضوعات پر، متنوع موضوعات پر کافی جو ہے اس میں 16,000 حدیثیں ہیں، اس کا ایک حصہ جو ہے اصول کافی ہے۔ تو یہ اس طرح منابع جو موجود ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں یہ حدیث موجود ہیں، اور اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا ہے۔ اس اعتبار سے اللہم صلی علی محمد ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ ایسا بحر بے کراں تھا، جیسے پانی اللہ نے منع نہیں کیا نا، ہر کوئی پی سکتا ہے، تو امام صادق علیہ السلام ایک علم کا ایسا بحر بے کراں ہے جس کے پانی سے ہر کسی نے استفادہ کیا ہے، اور بلکہ یہ ہے کچھ لوگ استفادہ کر کے خود امام ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ جو ہیں فقہ کے امام ہو گئے، امام مالک جو ہے اور فرما بھی رہیں گے اگر میں 2 سال زانی ہوتا طے نہ کرتا تو ہلاک ہو جاتا، مطلب اختصار بھی فرما رہا ہے نا، فقہ کے امام ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام فقہ کے بھی امام ہیں، کلام کے بھی امام ہیں، تفسیر علوم قرآن کے بھی امام ہیں۔ وہ تو ان کے لیے نہیں ہے کہ کس میدان میں وہ امام ہیں،
وہ اسی طرح تمام تر علوم کے امام ہیں، جس طرح پیغمبر اکرم امام ہے، جس طرح علی مرتضیٰ امام ہے، جس طرح فاطمہ زہرا امام ہے. لہٰذا یہ ان صلوات اللہ کی علیہ وسلم. امامت جو ہے وہ کوئی منحصر کسی ایک ٹاپک کے اوپر نہیں ہے. ایک پہ در نہیں ہے. نتیجہ جی جی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میں ایک اچھا یہاں واقعہ پر ایک چیز کو اور واضح کر دیں، اس کے بعد واقعہ پیش کریں. آپ نے بیچ میں فرمایا کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کرنا چاہتے تھے، ایک تو وقت، کیونکہ ظاہری بات ہے بہت مطلب ایک بہت سادہ جو ہے وہ ایک ذمہ داریاں تھیں، مسئولیتیں تھیں، مسائل تھے، پھر لوگ تیار نہیں تھے. کیا اب امت تیار ہے سننے کے لیے؟ مجھے تو ابھی بھی ماحول ویسے ہی لگتا ہے. اس کو آپ دو زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے اینگل ہے. ایک زاویہ تو یہ ہے کہ آیا انسانیت بحث مجموع، اس لیے کہ نہیں اسلام یعنی کے میڈیا کا دور ہے. کوئی خبر یعنی ٹی وی پر بعد میں آتی ہے، سوشل میڈیا سے 2 منٹ میں لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. شرق و غرب کی خبر 1 منٹ میں ٹریول کرتی ہے. اس وقت بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ کور ہوں، بالکل نابینا ہوں، کچھ سجائی نہ دیتا ہوں. سامنے کی چیز ہوتی ہے اور اس میں وہ اس قدر جو ہے وہ ایک غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے اس لیے میں نے اس زمرے میں سوال کیا. نہیں اچھا اینگل ہے، میں عرض کروں گا، اور بڑا اچھا ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو زاویے ہیں، دو پہلو ہیں، دو آسپیکٹس ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا واقعاً آج کے دور میں ممکن ہے کہ اہل بیت سے جو علوم ہم تک پہنچے ہیں ان تک آیا رسائی ممکن ہے؟ وہ تو زمانہ وہ تھا کہ رسائی بھی ممکن نہیں تھی. ٹھیک ہے ممکن نا نہیں جی؟ تھی. صحیح. وہ سادہ دور تھا. ایک بات بعض اوقات سال لگ جاتا تھا کسی اور علاقے تک پہنچنے کے لیے. مصر کی بات حجاز میں پہنچنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے تھے. حجاز کی بات کو افریقہ پہنچنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے تھے. تو بالکل ایسے. آج جو ہے کیپیبلٹی آیا ہے کہ ہم ایکسیس کر سکیں ان تمام تر علوم تک. اس کا جواب ہے یس، اس کا جواب ہے جی. یہ ایکسیسبلٹی موجود ہے، یہ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. معاملہ کہاں پہ پھنسا ہوا ہے جو سارے انبیاء کو معاملہ مشکل تھی کہ آج لوگوں کی، آج بھی اور کل بھی لوگوں کی ترجیحات وہ تازہ پکوڑے کی طرح جو خبریں ہیں نا وہ ہیں، گرما گرم یعنی تحقیق نہیں کرتے. علوم نہیں ہیں. لیکن علوم بطور مجموع بہرحال انسانیت نے، یہ قابل تعریف ہے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے فلسفہ تاریخ میں اس بات کو لکھا ہے کہ انسان مجموعی طور پر ترقی کی جانب ہے. اب یہ جتنا سوشل میڈیا اور یہ جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے یہ بہرحال قابل تعریف ہے، لیکن اس ایکسیسیبلٹی کے ہونے کے ساتھ ساتھ انسان تک حقیقت نہیں پہنچ رہی. اس کی وجہ ہم انسان خود ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ نہیں. اور پھر جو بحثیت مجموعی انسانی ترقی ہے، اس میں ہم دیکھیں ہمارا حصہ کتنا ہے. یعنی ہم سے مراد تمام مسلمانوں کا حصہ کتنا ہے. ہم صرف آیا ان کا کیریئر ایک میڈیم یوز کرتے ہیں، اس میں بھی صحیح ہم تحقیق نہیں کرتے، اس میں بھی ہم دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس انسانی ترقی میں ہمارا کردار کتنا ہے؟ ہم صرف بائر ہیں ان کے ہی، ہم کچھ ایجاد بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ بھی سوچنا چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں پہ بہت ساری مشکلات اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ آج اصل معاملہ جو ہے نا وہ حکمرانوں کا ہے، حکومتوں کا ہے. اگر واقعاً انسانی معاشروں کو ترقی کے مواقع میسر آ جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسانوں کے اندر کوئی کمی ہے. بنیادی طور پر سسٹم. آج میں ایران کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے. ایک حکومت آئی ہے اسلام کے دین کے نام پر، اور بحثیت مجموع جو ہے اس قوم نے علمی طور پر کتنی ترقی کی ہے. جا کے ذرا ڈیٹا اٹھا کے تو دیکھیں کہ جب انقلاب آیا تو 29 یونیورسٹیاں تھیں، آج 380 سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں. ایک یونیورسٹی کو، میرا مطلب ہے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے بلاخر آپ کو کس سطح کی ہمت اور محنت کی ضرورت ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ
مجموعی طور پر میں دوبارہ اس کو اوور آل آن دا ہول یہ کہوں گا، انسانیت جو ہے علمی طور پر ترقی کر رہی ہے عمومی طور پر، لیکن ابھی بھی سماج کے اندر یہ حقیقتیں نہیں پہنچ رہی، اس میں معاملہ پک اینڈ چوز کا ہے۔ ہمارے ہاں ابھی بھی بالکل ایک بے معنی سی خبر ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ آتی ہے، چند گھنٹوں کے اندر اس کے جو ہے نا ملینز جو ہے اس کے ویوز ہو جاتے ہیں اور کئی ملینز اس کے لائکس آ جاتے ہیں، وہ ایسی ہیں، وہ چٹ پٹی خبریں جو ہے نا۔ تو ابھی بھی رجحان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ بالخصوص اور ساری بشریت جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے علوم سے استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔ آج بھی دستک دیں تو یہ دعویٰ موجود ہے، آج بھی سٹل سنونی کی آواز جو ہے اس میں کوئی میرا مطلب ہے کمی نہیں ہے، وہ سٹل ویلڈ ہے آج بھی۔ کس شکل میں ویلڈ ہے بہرحال یہ پھر اب جو ہے وہ بحث ہے۔ میں یہاں پہ آپ کی اجازت سے ایک واقعہ لکھا ہے منصور دوانی کی کے دور میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حکمران ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ائمہ کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ان کی شخصیت کو جو ہے ڈیگریڈ کیا جائے۔ اس میں ظاہر ہے وہ ان کا مطمع نظر صرف حکومت تھا، اور آج بھی عالم اسلام کے اندر عمومی طور پر یہی صورتحال ہے۔ حکومت کی خاطر جو ہے نا وہ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون الرشید کو کہا تھا الملک عقیم، ملک جو ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، سلطنت اور ریاست جو ہے نا وہ ایموشنز کے اوپر نہیں۔ وہ تو صدام نے اپنے قریب ترین اپنے دامادوں کو مروا دیا، اپنے قریب ترین لوگوں کو مروا دیا تاکہ اس کی حکومت قائم رہے۔ تو یہ حکومتوں کے ساتھ یہ پرابلم جو ہے وہ رہی ہے۔ بہرحال منصور دوانی کی جو ہے اس نے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی شخصیت کو بہرحال وہ اس کا خیال تھا کہ یہ جو ہے میں کسی طرح ان کی شخصیت کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کروں، تو اس نے امام ابو حنیفہ سے معاملہ طے کیا، کہا کہ جو ہے تم آؤ گے اور آ کے جعفر ابن محمد سے مسائل پوچھو گے تاکہ پتہ چلے کہ بھی تمہارا علم زیادہ ہے اور وہ جواب نہ دے سکیں۔ تو میں مختصر کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ محفل میں آئے تو امام صادق علیہ السلام جو ہے وہ منصور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں یہ واقعہ لکھا ہے، مرحوم علامہ مجلسی نے اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے، تو امام ابو حنیفہ کی جیسے ہی امام صادق علیہ السلام کے نورانی چہرے پہ جب پڑی تو ایک بہت جو ہے وہ طاری ہو گئی، ایک مانوی وحشت جو ہے وہ طاری ہو گئی۔ تو بہرحال خیر کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھا تو منصور نے کہا کہ میری طرف اشارہ کیا، کہا کہ آپ کچھ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں جعفر ابن محمد سے تو آپ پوچھئے۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں میں ایک مسئلہ، دو مسئلے، تین مسئلے، اس محفل میں 40 مسئلے پوچھے، 40 علمی مسئلے پوچھے، اور اس کی تفصیل میں امام صادق علیہ السلام نے اتنی خوبصورت انداز سے تفصیل میں بیان کیا، کہا اس مسئلے میں تمہاری رائے یہ ہے، اہل مدینہ کی رائے یہ ہے، اور ہماری رائے یہ ہے۔ امام صادق جو بیان کرتے تھے کبھی وہ ہماری رائے کے خلاف ہوتا تھا، کبھی اہل مدینہ کی رائے کے خلاف ہوتا تھا، کبھی ہم میں سے کسی ایک کے موافق ہوتا تھا، کبھی ہم دونوں کے مخالف ہوتا تھا۔ تو گویا یہ ساری جب گفتگو آپ دیکھیں، ایک آدمی کتنی بڑی سطح کا ہے اور کس انسان سے وہ سوال پوچھ رہا ہے، پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے، 2-6 مسئلے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 40 مسئلے میں نے پوچھے، اور جب اتنی تفصیل کے ساتھ امام صادق نے جواب دیا تو کہا کہ میں جناب ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ فتوے کی دنیا میں اتنا آگاہ ترین انسان میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ سلام اللہ۔ میرا مطلب ہے آپ صرف یہ فقہی طور پر آپ دیکھیں کہ فقہ کے بہت بڑے امام تھے، ابن حجر جو ہیں وہ اہل سنت کے بہت بڑے
گزرے ہیں حجر کیا کہتے المکی ہیں جی ابن حجر مکی، یا ان کو بعض اوقات جو ہے ابن حجر ہیثمی بھی کہا جاتا ہے. تو ان کی کتاب ہے صواعق محرقہ. انہوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں اس دور کے وہ لوگ بھی شاگرد تھے جو خود امام تھے فقہ میں اور کلام میں. ان میں چند ایک کا نام انہوں نے لیا ہے. یحییٰ بن سعید، یہ اہل سنت کے بڑے بڑے امام ہیں. یحییٰ بن سعید ہیں، جرح ہیں، امام مالک ہیں، سفیان ثوری ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، ابو حنیفہ ہیں، شعبہ ہیں، ابو ایوب سجستانی ہیں، اور علی حاضر الکیال، یعنی محدثین اور فقہا وہ جو خود امام تھے امام صادق کے بارگاہ میں وہ طفل مکتب تھے. طفل مکتب تھے. اچھا پھر یہ کیا وجہ ہوئی کہ سب کو معلوم ہے، مطلب کسی نے یہ انکار نہیں کیا ہے آپ کے سامنے زانو ادب طے کرنے کا یا اپنا تلمیذ ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ اس پر فخر کیا ہے. جیسے امام ابو حنیفہ فخر کر رہے ہیں کہ میں امام صادق کی صحبت مجھے میسر ہوئی، اور میں 2 سال اگر آپ کے ساتھ نہ گزارتا، آپ سے کسب علم نہ کرتا، آپ کے سامنے زانو ادب طے نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا. مطلب اس پر فخر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ سامنے جو ہے وہ علم حاصل کرنے پر. پھر کیا وجہ ہوئی کہ امت استادوں کو چھوڑ کر شاگردوں کے در پہ چلی گئی؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ سوال جو ہے نا، یہ ایک بہرحال ایک لمحہ فکریہ کے طور پر ہمارے سامنے ہونا چاہیے. میں ابھی فوراً ظاہر ہے کہ کوئی کنکلوژن تو جب تک اس موضوع پر واقع علمی بحث نہ ہو، ظاہر ہے کہ اس وقت صدیوں سے مکاتب فکر موجود ہیں. اہل سنت کے ہاں 4 بڑے مکتب موجود ہیں. آج چھوٹے چھوٹے مکاتب اگر دیکھیں تو بہت بڑی تفصیل پاکستان میں، ہندوستان میں، جی ہر جگہ اسلام کے اسلامی ممالک کے دیگر مناطق کے اندر جو ہے، سعودی عرب میں فرض کریں، ملائیشیا میں، مسقط میں مختلف مراکش میں. بہرحال ہم بحیثیت مسلمان احترام کرتے ہیں ان سب کا، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ علمی بحثوں کی کوئی زمین ہموار ہو. ہاں، احترام تو ہم ہر صاحب علم کا کرتے ہیں، ہر جی صاحب ہم علم کا، مخالفی کیوں نہ ہو، صاحب علم میں ہم احترام کرتے ہیں تاکہ ہاں علمی اس کے ساتھ موشن. آج دیکھیں، آج پوری دنیا جو ہے وہ مستشرقین کا بحیثیت ایک اسکالر کے ایک احترام کرتے ہیں کہ مغرب کی سرزمین میں جو اورینٹلسٹ تھے انہوں نے اسلام کے بارے میں رائے دی. فلاں نے کیا کہا، کارلائل نے کیا کہا، ڈاکٹر گبن نے کیا کہا، میرا مطلب ہے مارکس نے کیا کہا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں. تو میرا مطلب ہے نظریات کی دنیا میں ایک واقع خندہ پیشانی کے ساتھ ایک بحث کا سلسلہ ہونا چاہیے. یعنی یہ واقع ضرورت ہے، اور ہم نفرت کے ساتھ نہیں، ہم پوری محبت کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں قرآن کریم کے اس حکم کے تحت، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو برہان لے کر آؤ. بنیاد جو ہے وہ امام صادق کی بھی سیرت، ہاں امام صادق علیہ السلام کی بھی سیرت یہ ہے نا، آپ نے کسی ایک مشرب و مکتب کے لیے تو اپنا دروازہ مخصوص نہیں کیا نا، سب کے لیے کھول دیا، جس کو علمی پیاس بجانی آ جائے، جس کو مسلم ہو غیر مسلم ہو. بسم اللہ بسم اللہ. یہ ایسے ہی ہے، میں عرض کروں یہ در حقیقت قرآنی روش ہے، یہ در حقیقت انبیاء کی روش ہے، یہ در حقیقت مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسوہ کامل ہیں بشریت کے لیے، جو اسوہ کامل ہیں انبیاء کے لیے، جو اسوہ کامل ہیں حتی علی علیہ السلام جیسی ہستی کے لیے. تو یہ پیغمبر کی روش ہے، یہ قرآن کی روش ہے کہ علمی حوالے سے کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نفرتیں پھیلانے کی بجائے ضرورت ہے کہ علم کی میدان میں ان باتوں کو کیا جائے. لہٰذا یہ جو میں فرض کریں، بہرحال اگر آپ سوال کریں گے تو میں مزید بھی اس پہ عرض کروں گا. میں بس چاہوں گا کہ ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے، میں چاہوں گا کہ جہاں پر آپ بات کریں تو اس میں صرف امام کے جو چند برجستہ جو شاگرد ہیں ان کو تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کریں. میں عرض کروں گا یہاں پہ چند ایک شخصیات کا میں نام لیتا ہوں. حشام بن حکم ہیں، محمد ابن مسلم ہیں،
عوان ابن تغلب ہیں، الشام بن سالم ہیں، مومن طاق ہیں، مفضل بن عمر ہیں اور جابر بن حیان ہیں. یعنی میں کیا عرض کروں ان کی تفصیلات کیا ہیں. پھر 4 بھائی ہیں، زرارہ بن عیون ہیں، عمران بن عیون ہیں. ان 4 بھائیوں کی خدمات اور ان کا علمی حوالے سے مقام جو ہے کتنا بلند ہے. اپنی جگہ پہ ایک بہت ہی عظیم الشان ہے یہ سلسلہ کہ کس طرح جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے ان شاگردوں کو تیار کیا. میں صرف ایک نقطہ جو ہے وہ یہاں پہ ابو حمزہ سمالی جیسی ہستی موجود ہیں، میں ایک روایت جو ہے وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے 4 شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ یہ دین کے اوتاد ہیں، یعنی دین کی میخیں ہیں، یعنی دین کی عمارت ان کے اوپر کھڑی ہے. بنیادی طور پر ان کے علمی جاہ و جلال کو مولا نے بیان فرمایا. وہ کون کون ہیں؟ محمد ابن مسلم ہیں، برید بن معاویہ ہیں، لیث بن بختری ہیں، زرارہ بن عیون ہیں. ان کے بارے میں مولا کا امام کا جملہ ہے هؤلاء القوامون بالقسط، هؤلاء القوامون بالصدق، هؤلاء السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں تو صحیح امام صادق علیہ السلام نے کتنے عظیم الشان. اور جناب جابر بن حیان کے بارے میں ہے کہ جابر بن حیان جو ہیں انہوں نے جو علوم لکھے 1000 صفحے پہ مشتمل اور تقریباً 200 سے زیادہ موضوعات پر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے، تحریر کی ہے. تو اتنے اثرات آپ کے شاگردوں کے ہیں. بہرحال آخر میں یہی عرض کروں گا کہ ضرورت ہے کہ ہر صاحب علم جو ہے وہ امام صادق کی بارگاہ میں جھک جائے، بلکہ اہل بیت کی بارگاہ میں جھک جائے اگر دنیا و آخرت میں سعادت اور علم اور معرفت کی اسے خواہش اور طلب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہے جناب مولانا نجم الحسن نقوی صاحب کے. آپ نے ایک مرتبہ پھر بڑی طویل مدت کے بعد اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، ہمارا موضوع امام جعفر صادق علیہ السلام کو لے کر جو ہے وہ روزانہ ہی جو ہے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اور یہ جاری و ساری انشاءاللہ. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا اور ہماری اگلی